बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूदा हुकूमत फायर फाइटिंग करती हुई दिखाई देती है। ऐसे तमाम मामलात जो IMF के मुतालबात हैं, जो पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और मुआशी मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है, उन मामलात को बार बार टेकअप किया जा रहा है। आज भी वफाकी काबीना का एक इजलास हुआ है। तमाम वजारतों को 5 सालों के लिए अहदाफ दिए गए हैं। जायज़ा रिपोर्ट्स पेश करने का अहद भी किया गया है और वज़ीर आज़म ने कहा है जी कि हम तमाम ये जो अहदाफ दिए गए हैं गाहे बगाहे इनका जायज़ा ले के आवाम को आगाह करेंगे कि हमने कितना इस पे परफॉर्म किया है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से लोग आते हैं, वादे करते हैं और वादों के बाद फिर वो सियासत में उलझ जाते हैं। जो कारकर्दगी है, वो जो कोर इश्यूज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे चला जा रहा है, मुआशी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और आइनी तौर पर भी, क्योंकि पाकिस्तान के अगर आप इंडिकेटर्स देखें, पूरी दुनिया जिन अशारियों के तहत पाकिस्तान को देखती है, तोलती है, तो वहाँ पे पाकिस्तान को बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ मुल्क हमें नज़र नहीं आता। तो कुछ अहम फैसले हुए हैं, तारीख़ी फ़ैसले इनको कहा जाना चाहिए। अगर इन पे अमल दरामद हो जाता है तो पाकिस्तान की मईशत को वो ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी जिसकी पाकिस्तान को आज ज़रूरत है। पाकिस्तान में बारहा ये कोशिश की गई कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सियासी दबाव आता रहा है, सियासी मसलहतें ऐसी आड़े आती रही हैं कि वो टैक्स बेस नहीं बढ़ाया जा सका। टैक्स नेट में उन सर्विसेज को, ऐसे शोबों को नहीं लाया जा सका जिनका टैक्स नेट में होना लाजमी है। इस बार IMF ने भी ये मुतालबात किए हैं। हुकूमत ने रिटेलर्स को, सर्विसेज सेक्टर को इन शोबों को टैक्स नेट में लाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 55 खरब से ज़ायद के टैक्स जमा होगा अगर ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ है इसके नताइज उतने ही आएँ जितने पाकिस्तान की तवक्को है। तो आज के प्रोग्राम में कुछ इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माजी में हमने देखा कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर ही बोझ बढ़ता गया और बहुत कोशिश की FBR ने, जो माजी में FBR के चेयरमैन रहे हैं, वो पब्लिकली इस पे बात करते रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने ज़माने में कोशिश की थी रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की, लेकिन ये कोशिशें उस तरह से बराबर साबित नहीं हुई। इस बार SIFC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी नई चीज़ है जो ऐसे लगता है कि शायद हुकूमत को वो ताकत मुयस्सर हो रही है इस फोरम से कि इन सारे फैसलों पे अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। फिर हमने पहली बार देखा कि एक सियासी वज़ीर ख़जाना, जो कि रवायती तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर ख़जाना हमेशा रहे, इसाक डार साहब, उनकी जगह पे एक टेक्निकल ऐसे बंदे को लाया गया है जिसका शायद एक्सेप्टेंस पॉलिटिकली नून के अंदर तो नहीं है, लेकिन बाहर जितने तेज़ी से वो मामलात को लेके चल रहे हैं और जिस तरीके से मुआशी पॉलिसियों का ऐलान कर रहे हैं, तो लगता है कि उनकी एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। हमने जो हमारी आखिरी स्टैंड बाय अरेंजमेंट की किस्त थी वो हो गई है। बड़े प्रोग्राम के लिए भी मामलात आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान कैसे माशी तौर पर आगे बढ़ेगा और ये जो टैक्स के मामलात हैं इन पे कितना नतीजा पाकिस्तान हासिल कर सकता है, कुछ उसका जायज़ा लेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी मज़ाहमत की बात करती है, कभी मफाहमत की बात करती है। आज असद कैसर साहब ने जो बयान दिया वो बड़ा ख़तरनाक बयान है। असद कैसर साहब साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के और एक ऐसी शख्सियत जाने जाते हैं कि जो उस वक्त भी अगर सियासी तौर पर रवाबत की बात की जाए तो सारी सियासी जमातों से उनके राब्ते थे। अभी भी वो बहुत सारे लोगों से मिलजुल रहे हैं और वो समझते हैं कि सियासी रवाबत के बगैर और जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि वो अली अमीन गंडापुर साहब से ये कहेंगे कि फिल्फ और वफाक के साथ ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया जाए। आइनी तौर पर भी दुरुस्त तकाजा नहीं है, आइनी तौर पर भी दुरुस्त मुतालबा नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जिस दिन असम्बलियाँ, जो कौमी असम्बली को तहलील किया गया था आर्टिकल 5 को लगाते हुए, उस दिन भी असद कैसर साहब ने वहाँ पे पहलू तही की थी, क्योंकि वो समझते थे कि गैर आइनी इक़दाम है। सो वो इतने समझदार थे कि वो प्रिजाइड नहीं कर रहे थे, सूरी साहब जो हैं वो प्रिजाइड कर रहे थे। तो उस वक्त भी ये अपनी कन्नी कतरा के निकल गए थे। लेकिन आज शायद ये पॉलिटिकल बयान है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी यही है। फिर कमीशन भी बना दिया वज़ीर आज़म साहब ने 6 जजेस के ख़त के बाद की जो सूरत हाल थी। तो सदक जिलानी साहब को, जो जस्टिस रिटायर्ड हैं, उनको सरबराह भी मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन PTI इस कमीशन को नहीं मान रही। तो PTI कौन से लीगल फॉरम्स को इस्तेमाल करेगी, कुछ उस हवाले से प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। जी, पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब और दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, रऊफ़ हसन साहब। तो मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आप भी अपने दौर में कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसे लगता है कि शायद इन कोशिशों में कोई समर भी होगा। आपको भी ऐसे लग रहा है ये जो हुकूमत ने एक रोड मैप दिया है रिटेल सेक्टर को, सर्विसेज को और ऐसे बहुत सारे शोबे जो नहीं थे टैक्स नेट में, उनको लाने के लिए?
بالکل مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس بار یہ کر گزریں گے، کیونکہ جب ہم اس وقت کر رہے تھے 3 مہینے کے لیے مجھے پوسٹ پون کرنا پڑا 1 اکتوبر تک، وہ پھر اس سے پہلے مجھے ہٹا دیا گیا تھا، لیکن اس بار چونکہ صرف یہ فائنانس منسٹری کا پروپوزل نہیں ہے یا ایف بی آر کا پروپوزل نہیں ہے، اس کا آئی ایم ایف کا بھی اب اس میں وہ مشورہ شامل ہے، تو یہ ارادہ جو ہے میرے خیال سے یہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ آئی ایم ایف کے مشورے کی وجہ سے اتنا زیادہ امپلیمنٹ ہوگا، یا بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ کیونکہ ایس آئی ایف سی ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے پاس پاور ہے ان تمام ڈیسیجنز کی، جو شاید ان ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ کرانے کی پاور رکھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیے اس وقت بھی وزیر اعظم تو پہلے مان گئے تھے میری بات پہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تھوڑا بہت مجھے کہا تھا کہ تھوڑا اس کو ہلکا ہاتھ رکھ دو، ایک غلطی ایف بی آر سے بھی ہو گئی تھی، ہم سے بھی، کہ وہ 3 کی جگہ 6,000 آ گیا تھا، لیکن وہ صرف ایک ٹیکنیکل بات تھی، اس کو تو درست کر سکتے تھے آسانی سے۔ لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ حکومت کے اگر شانہ بشانہ کھڑی ہو تو حکومت کو زیادہ آسانی سے مشکل فیصلے امپلیمنٹ کرنے میں مدد ملتی ہے، اور لیکن دا فیکٹ کے پیچھے سے آئی ایم ایف نے یہ کہا ہوا ہے کہ اب آپ کو یہ کرنا لازمی ہے، تو جگہ نہیں ہے، اور پھر اگر جگہ نہیں ہے تو حکومت کو بیک ٹریک نہیں کرنے دے گا ایس آئی ایف سی۔ لیکن جو اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے، ظاہر ہے ماضی میں بھی پتہ تو آپ کو بھی تھا، آپ جس حکومت جس جماعت میں رہے ان کو بھی پتہ تھا، باقی حکومتوں کو بھی پتہ تھا کہ ہم کو ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ پریشر میں آ جاتے تھے، گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ اس بار آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریشر نہیں آئے گا، یا اس کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی کیپیسٹی موجودہ سیٹ اپ میں آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے اب اس بار پریشر بھی اتنا نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بہت بات ہو گئی ہے میڈیا پہ، دیگر جگہوں پہ، کہ اگر آپ نوکری پیشہ لوگوں کو، جو آپ نے ابتدائیہ میں بھی کہا کہ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر آپ ₹1,00,000 کی آمدن کے اوپر ٹیکس شروع کر دیتے ہیں، اور چند لاکھ روپے کے اوپر آپ 35% ٹیکس لے جاتے ہیں، تو ہمارے جو دکاندار بھائی ہیں یا جو سروس کے اندر سیکٹر ہے اس کے اندر ہم اگر ٹیکس نہ لگائیں تو باقی لوگوں سے ہم کتنا ٹیکس لیں گے؟ تو یہ اخلاقی طور پر، مورلی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ آپ کچھ آمدن والے لوگوں کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس لگائیں اور کچھ آمدن والے لوگوں کے اوپر کوئی ٹیکس نہ لگائیں، تو ٹیکس تو لگنا پڑے گا اب، اور یہ سیاسی پریشر تھوڑا سا شاید آئے گا، لیکن جب ایس آئی ایف سی کھڑی ہوتی ہے تو سیاسی پریشر دینے والے بھی تھوڑا سا گھبرائیں گے، دکاندار حضرات کے جو لیڈران ہیں، دکاندار زیادہ تر تو میرے خیال سے دے ول بی اوکے ود اٹ، لیکن جو دکاندار کے لیڈران ہیں ان کو اپنی تھوڑی سی لیڈری چمکانی ہوتی ہے، لیکن میرے خیال سے اس بار نہیں ہوگا۔ اچھا، جو اس پہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے وہ تو شاید 50-55 کھرب سے زائد کا ہے کہ جو ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ درست تخمینہ لگایا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ 30 لاکھ دکانداروں کی بات کرتے رہے ہیں، بزنسز کی، اس میں بزنسز بھی شامل ہیں یا صرف دکاندار تھے جو 30 لاکھ آپ کہتے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم جو بات کرتے تھے اس وقت ہم نے 41 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا تھا، تو اگر 50 لاکھ کا ہے تو میرے خیال سے کوئی وہ اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے، وہ بھی ایف بی آر نے تخمینہ لگایا ہوگا، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اندر کسی نے کوئی جان بوجھ کے نمبر کم یا زیادہ کیا ہوگا۔ ہم اس وقت ₹100 فی دکان لینا چاہ رہے تھے یومیہ، یعنی ₹3,000 ماہانہ، اب تھوڑا سا شاید زیادہ لگا دیں گے، اور اس کے اندر اس وقت بھی میری یہ سوچ تھی کہ ₹3,000 تو یونیفارم ٹیکس لگا دوں، اس کے بعد میں نے جیسے کہ جولری کی شاپ سے الگ بات کر رہا تھا، کار ڈیلر سے میں الگ بات کرنے کی سوچ رہا تھا، فرنیچر والوں سے الگ بات کرنے کی سوچ رہا تھا، کہ جو بڑے بڑے دکاندار ہوتے ہیں جن کی ڈفرینٹ بزنسز ہوتے ہیں، ظاہر ایک کریانہ اسٹور اور ایک سونار کی دکان سے برابر ٹیکس تو نہیں لینا چاہیے، جی۔ تو پھر ہم الگ الگ کر لیتے، تو یہ 50 بلین آئی تھنک از اے ریزنیبل ایسٹیمیٹ۔ اچھا، یہ بھی بتائیے کہ پاکستان میں ہم سبھی کو معلوم ہے ایک بہت بڑی جو مارکیٹ ہے وہ سمگلڈ مارکیٹ ہے، اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا ان فیصلوں کا؟ اس کو کیسے کور کریں گے؟ یہ جو انہوں نے ابھی ماڈل دیا ہے پوائنٹ آف پرچیز، اور وہ سروس کو انہوں نے ساتھ اٹیچ کرنے کی بات کی ہے ایف بی آر سے، وہ کیسے رجسٹرڈ ہوں گے؟ اور اگر وہ نہیں ہوں گے، اگر وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے تو وہ نہیں ہو پائیں گے، ان کو کیسے میپ کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ تو ایک فکس ٹیکس ہے کہ فی دکان آپ نے ₹3,000 لے لیا، اور آپ نے کہہ دیا کہ بھائی جو تمہاری اس دکان کی آمدن ہے اس کے اندر ہم انکم ٹیکس بھی معاف کر دیں گے، کیونکہ انکم ٹیکس کے مد میں ہم نے آپ سے لے لیا، سیل ٹیکس کے مد میں ہم نے آپ سے لے لیا، یہ جو بھی مد ہے۔
اس کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد جو پوائنٹ آف سیلز کی جو آپ بات کر رہی ہیں، وہ بڑی بڑے اسٹورز ہمارے پوائنٹ آف سیلز میں رجسٹرڈ ہیں، ان سے وہ 15 16 یا 18% ٹیکس لیتے ہیں۔ اور جیسے کہ تہذیب تہذیب بیکری ہے اسلام آباد کے اندر، یا دیگر اسٹور کراچی میں اور کچھ لاہور میں بھی ہیں کہ جو کہ رجسٹرڈ ہیں، ان سے وہ ڈائریکٹ ٹیکس لیتے ہیں۔ وہاں پہ ظاہر ہے کہ اسمگلڈ گڈس تو نہیں بک سکتے۔ اسمگلڈ گڈس کا جو تنزیلہ صاحبہ جو سد باب کرنا ہے، وہ مارکیٹوں میں آنے کے بعد نہیں کرنا ہے۔ آپ پورے پاکستان کی مارکیٹوں میں اس کو نہیں روک سکتے، آپ نے اس کو اپنے بارڈرز پہ روکنا ہے، آپ نے وہیں پہ روک لینا ہے جہاں سے وہ آ رہے ہیں پاکستان۔ ایک مرتبہ پاکستان آ جائیں، اس کے بعد اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو آپ میں آپ کی گفتگو سنتی رہی ہوں، اور ظاہر ہے 18ویں ترمیم کو لے کے جو وفاق اور صوبوں میں فائنینشیل فارمولہ ہے، اس کے بعد تو وفاق بالکل خالی ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو حکومتی اخراجات ہیں وہ بھی آپ کے پاس نہیں رہتے، اور جتنی بھی آپ فارن لینڈنگ کرتے ہیں وہ ظاہر ہے وفاق کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکلی بڑا ٹریگرڈ پوائنٹ ہے بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور وہ پہلے سے یہ کیمپین کرتے رہے ہیں کہ شاید کوئی سازش ہو رہی ہے۔ تو یو تھنک کہ صرف فائنینشیل فارمولے کو ری وزٹ کیا جا سکتا ہے اس ترمیم میں، اور اس کے لیے موجودہ حکومت کرے گی کوئی کام یا نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے، ایک کوئی بھی NFC ایوارڈ ہوتا ہے وہ عموماً 5 سال کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد آئینی پلان یہ ہے کہ اس کے بعد آپ ایک اور NFC بٹھائیں، نیشنل فائنینس کمیشن، اور اس کے بعد پھر اگلا 5 سال کا ایوارڈ ہو۔ لیکن اگر یہ پرانا ایوارڈ جو ہے وہ 7واں ایوارڈ چل رہا ہے، اس کے بعد مثال کے طور پہ 8ویں NFC بیٹھی لیکن وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائی، تو 7ویں جو 7واں ایوارڈ تھا وہی چل رہا ہے، اس کو 13 سال ہوگا۔ تو 13 سال بعد اگر کسی چیز کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں کہ یار شروع میں جو ہم نے کیا تھا اس کے مقاصد کتنے حل ہوئے، اس میں کچھ خامیاں رہ گئیں، کچھ سکم رہ گئے ہیں، یا کچھ بہتری کر سکتے ہیں، تو اس کو دوسرے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک 18ویں ترمیم کے تحت یہ ایک قانون ہے، میرے خیال سے آئین کی 160ویں شق ہے کہ صوبوں کو جو آپ نے 57.5% پیسے دیتے ہیں، اس کے اندر آپ بڑھا تو سکتے ہیں، کم کم نہیں کر نہیں۔ سکتے، جی جی۔ لیکن جب NFC فیصلہ کرے گی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ NFC کے اندر یہ کیونکہ کنسنسس فیصلہ ہوتا ہے، تو KP بھی شامل ہوگا، سندھ بھی شامل ہوگا، پنجاب بھی شامل ہوگا، بلوچستان بھی شامل ہوگا، تو پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم کے اندر یہ والی جو 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 پوائنٹ ہے، اس کو آپ اس کو بھی ترمیم کر سکتے ہیں، ایک اور آئینی ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی کہ آپ آئین میں ترمیم کر لیں اگر آپ NFC کے اندر ایک نیا فارمولہ کرتے ہیں۔ میرا یہ تو خیر ٹیکنیکل بات تھی کہ کس پروسیجر کیا ہو سکتا ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے ایز این اکانومسٹ کہ پاکستان کے اندر جو آج مہنگائی ہے، جو آج گروتھ کی کمی ہے، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ NFC ایوارڈ ہے، اور میں فردر یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ NFC ایوارڈ کو ٹھیک نہیں کریں گے اور اس میں تبدیل نہیں کریں گے، تو ایک آپ صوبوں کو انسینٹیوائز نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا ٹیکس لیں، اور آپ جانتی ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ پراپرٹی پہ اور ایگریکلچر پہ رکھتے ہیں مناپلی ٹیکس لگانے کی، اس کی وفاق کو اجازت نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس لگ سکتا ہے وہ صوبوں میں لگ سکتا ہے، تو صوبے ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگائیں گے، اور پھر آپ جو ہے وہ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاتی رہیں گی، اور سیل ٹیکس غریب لوگوں سے لیتی رہیں گی۔ تو جب ایک تو ٹیکس میں ایکوٹی نہیں آئے گی جب تک کہ آپ صوبوں کو انسینٹیوائز نہ کریں، اور دوسرا جو پاکستان اس معاشی مسائل میں پھنسا ہے، اس سے نہیں نکل سکے گا پاکستان اگر ہم NFC ایوارڈ کو چینج نہ کریں اس وقت۔ لیکن جو اس کا دوسرا پہلو ہے، یعنی کہ جیسے ڈیفنس بجٹ ہے، تو ڈیفنس بجٹ تو پورے پاکستان کے ڈیفنس کے لیے دیا جاتا ہے، تو وہ مرکز دیتا ہے، اس میں صوبوں کا کوئی پول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو آپ باہر سے ADB اب دیگر جو آپ ان سے لے رہے ہوتے ہیں پیسے، وہ بھی آپ پورے پاکستان میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بوجھ سارا کا سارا مرکز پہ ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی نیٹی گریٹیز ہیں جس کے اوپر نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ میں اس دن بھی مراد علی شاہ صاحب کی بات سن رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کم کیا جا سکے، وہی آپ والی بات کہ زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ نہیں، وہ تو ایک آئین کی شک ہے نا، اس میں تو ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن مراد صاحب کی بات درست ہے کہ اس آئین کے اس شک میں رہتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ اور بھی طریقہ کار ہیں کہ جس کے تحت آپ یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اگر صوبے کو آپ ایکچولی کیونکہ ہم گلگت بلتستان کو پیسے دیتے ہیں، آزاد کشمیر کو پیسے دیتے ہیں، وہ 1 سال پہلے تک کوئی ٹیکس ہی نہیں جمع کرتے تھے۔ فاٹا کی جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، 84,000 لوگ فاٹا میں کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی وفاق دیتی ہے، جو ادھر ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے اس کے پیسے بھی جو ہے وفاق دیتی ہے KP حکومت کو۔ KP کی حکومت جو ہے وہ ایک پیسہ خرچ نہیں کرتی ہے اس کے اوپر، کہ فاٹا کے اوپر۔ اسی طرح اسلام آباد کو وقفاً فوقفاً مدد دینی پڑتی ہے،
تو جو بھی سارا ذمہ ہے وہ صرف وفاق کے اوپر آتا ہے. صحیح. تو 63% پیسہ وفاق کا کم از کم صوبوں کو نکل جاتا ہے. اگر آپ 100 روپے آمدن لے رہے ہیں اور 63 روپے کوئی اور لے کر جا رہا ہو تو آپ ڈبل بھی کا آمدن کر لیں تو آپ کے تو 80 روپے ہی جمع ہوں گے. تو گزارش یہ ہے کہ اتنا بڑا ہمارا ڈیفیسٹ ہو گیا ہے کہ اگر پوری سویلین حکومت کو بند کر دیں, ساری پینشن دینا ختم کر دیں ملٹری کی اور سویلین کی, کہ منع کر دیں کہ ہم کسی کو پینشن نہیں دے رہے, پورے نیشنل ڈیفنس کو بند کر دیں کہ بھائی کوئی دفاع نہیں کر رہے, صحیح. آپ اس کے بعد بسٹ کو بھی بند کر دیں, اور جو آپ پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو جو 100 یونٹ 200 یونٹ لیتے ہیں ان کو آپ جو سستی بجلی دیتے ہیں وہ بجلی بھی سستی دینا بند کر دینا, پھر بھی آپ تقریباً آدھا ہی ڈیفیسٹ کم کر سکیں گے, پھر بھی ڈیفیسٹ کھڑا ہوگا. لاسٹ مجھے بتا دیجئے کہ جو کابینہ کی کمیٹیاں وزیر اعظم صاحب نے بنائی اور نجکاری پہ جتنا زیادہ فوکس, آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل ہے ہماری اکانومی کی کریکشن کا؟ کوئی ایک حل نہیں ہے ہماری اکانومی کی جتنی بگاڑ ہوئی ہے اس کے اندر, لیکن نجکاری کرنا بھی لازمی ہے, NFC ایوارڈ کی ترمیم کرنا بھی لازمی ہے, اور دیگر چیزیں ہیں, بیوروکریٹک ریفارمز کرنا بھی لازمی ہے جس میں پینشن ریفارم شامل ہیں, جوڈیشل ریفارمز کرنا لازمی ہے جس کے اندر سستا اور آسان قانون مل جائے لوگوں کو. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں کہ جس کے اندر ہم کو کام کرنا پڑے گا. جو کام ہم ہمیشہ سے کل پہ چھوڑتے تھے وہ اب کل آج آ چکی ہے, تو آج وہ کرنا تو لازمی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ سیریس ہے, آج انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے, 5 سال کا روڈ میپ دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم جائزہ رپورٹ بھی پیش کرتے رہیں گے, تو یو تھنک کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اب اس کو لیڈ بیک ایک اپروچ کے ساتھ اکانومی کو لے کے چلنے کی؟ یہ ریئلائزیشن آپ کو پریکٹیکلی بھی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, ایک اورنگزیب صاحب کو لانا ایک سگنل ہے, دنیا کو ہم نے دیا ہے کہ ہم سیریس ہیں. جو کچھ باتیں سنتے ہیں اس میں سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم کو بھروسہ دیتی ہیں کہ ہم صحیح سمت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ باتیں جو ہیں اس میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ان کی تھنکنگ کلیئر نہیں ہے اتنی کہ پاکستان کو ضرورت کیا ہے. جو میرے خیال سے نیت سب کی صاف ہوتی ہے, لیکن ان کی سوچ کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بھئی ہم کہاں تک اس کو لے کر جائیں گے, اور یہ سوچ کی کلیئرٹی کا مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس اتنی کلیئرٹی ہے یا نہیں. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب, سابق وزیر خزانہ, کی آپ نے گفتگو سنی. جی بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما مختلف طرح کے بیانات دیتے ہیں. کس بیان کو سمجھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے, کون دراصل پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کا اصل چہرہ ہے, کچھ اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ سیاسی اور آئینی معاملات جو کہ آپس میں ظاہر ہے جڑے ہوئے ہیں. ایک سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے ہمارے آئین میں, لیکن پاکستان کی پوری تاریخ اس جد و جہد میں اور کشمکش میں گزری ہے کہ کس ادارے نے کیا کام کرنا ہے, کس ادارے نے کیا کام نہیں کرنا. ججز کا جو خط ہے 6 آنریبل ججز ہائی کورٹ کے, اس کے بعد سے اب تک کافی پیش رفت ہوئی ہے. ہمیں عدلیہ بھی متحرک نظر آتی ہے, حکومت بھی متحرک نظر آتی ہے, اور بہت جلدی ایک کمیشن کی منظوری کابینہ سے لے کے تصدق حسین جیلانی صاحب جو کہ ایک بڑا نام رہے ہیں, بڑے کریڈیبل جج کے طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے, تو وہ کمیشن بھی بنا دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ نہیں مانیں گے ایسے کسی کمیشن کو. تو ہم نے آج دعوت دی ہے رؤف حسن صاحب کو جو کہ اسپوک پرسن ہے پاکستان تحریک انصاف کے. رؤف صاحب بہت شکریہ, آپ نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا ہے پارٹی کی پالیسی اس کمیشن کو لے کے, وائی یو آر ریفیوزنگ ٹو ایکسیپٹ اینی جوڈیشل کمیشن؟ دیکھیے, پالیسی تو ہم نے کل ہی میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بیان کر دی تھی. یہ جو لیٹر ہے یہ لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو, اور سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر جو لکھے جاتے ہیں وہ ایکچولی کمپلینٹس ہوتی ہیں, اور وہ ان ایسنس ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کرے. اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اس لیٹر میں جو لکھا گیا ہے اس میں انڈائٹمنٹ کس کس کی ہوئی ہے. انڈائٹمنٹ پہلی جو پارٹی ہے وہ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ دیئر آپریٹرز, ان کی انڈائٹمنٹ ہوئی ہے اس میں. دوسری جو انڈائٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ایگزیکٹو کی, کیونکہ ایگزیکٹو جو ہے یہ جو جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ ایگزیکٹو کے انڈر آپریٹ کرتی ہیں. تیسری انڈائٹمنٹ ہوئی ہے چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ, اور چوتھی انڈائٹمنٹ ہوئی ہے بائی ایکسٹینشن چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی ہوئی ہے. اب یہ لوگ جو انڈائٹڈ ہیں دیٹ مینس کہ نامزد ملزم ہیں, نامزد ملزم ہیں. کیا یہ اپنے بارے میں کیسز کی سماعت خود کریں گے یا یہ اپنے اپوائنٹڈ ججز کے ذریعے کروائیں گے, یا یہ رسپانسبلٹی کہیں اور بلانگ کرتی ہے؟ یہ جو ایکسٹینشن آپ نے ایڈ کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے, یہ کیسے ان کو بتایا گیا تھا
आप पढ़िए, इसमें लेटर में लिखा हुआ है उनके साथ मीटिंग भी हुई थी, उनको पता था क्या हो रहा है उनके जजेस के साथ। और ये चीफ जस्टिस नहीं थे, ये उस वक्त प्यूनी जज थे, सीनियर मोस्ट प्यूनी जज थे। चीफ जस्टिस थे बंदियाल साहब उस वक्त प्यूनी जज थे, लेकिन इनसे भी मीटिंग की रुदात जो है वो इस लेटर में बयान की गई है। तो ये कोई एक नामजद मुल्ज़िम जो है वो अपने मुकदमे में खुद जज नहीं बन सकता, ना जज नॉमिनेट कर सकता है। जज नॉमिनेट करना कहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमने कहा है और जो इसमें कहा गया है, इन्होंने कहा है जुडिशल एक कन्वेंशन किया जाए। अब जुडिशल कन्वेंशन क्यों किया जाए? ये तो 6 जज साहिबान ने इन्होंने कहा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी इंडिकेशन दिया तंजीला कि बाकी और भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और दूसरी बाकी जो हाई कोर्ट्स वगैरह में भी इस किस्म की सिचुएशंस मौजूद हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो इन्होंने रिकमेंड किया वो ये है कि पहले पता तो चले ना कि ये कितना गंभीर मसला है। अभी तो हम 6 लोगों ने बोला है ना, तो वो एक कन्वेंशन का मतलब है कि इकट्ठे हों और वो सब बताएं कि जी उनके साथ क्या होता रहा है, क्या नहीं होता रहा। एंड डू यू थिंक कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है वो वो कन्वेंशन? करेक्ट कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनका पास्ट में देखिए इफ्तिखार चौधरी के मसले में भी उन्होंने ये काम किया था। उसके बाद 1-2 और इंस्टेंसेस है, वहाँ भी उन्होंने ये काम किया है। 184(3) जो है वो इसी मकसद के लिए कि आप सुओ मोटो लें, आप सुओ मोटो लेके फुल कोर्ट बिठाएं, सारे के सारे जजेस बिठाएं और देखें मामले की नौयत को जानें और उसके बाद मुस्तकबिल का लाया अमल करें। हम एक मुजरिम वज़ीर आज़म के नॉमिनेटेड जो ये कमीशन और उसके चेयरमैन में बिल्कुल किसी सूरत में कोई बंदा जो है जो जस्टिस चाहता है वो इस किस्म के किसी मैकेनिज्म के साथ एग्री नहीं कर सकता। लेकिन So our full court our दो stance meetings is based की- in principles. चीफ जस्टिस साहब ने 2 फुल कोर्ट मीटिंग भी की इस खत के आने के बाद, वज़ीर आज़म से मिलने से पहले बाद में। तो आपको नहीं लगता है कि वो कमीशन अगर बना है तो उस फुल कोर्ट की राय है, यानी कि वो तमाम जजेस जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी राय शामिल है, दैट इज़ वाई ये कमीशन इस वो तरह से इनफॉर्मल मीटिंग्स थी, नंबर 1। नंबर 2 हमारी इन्फॉर्मेशन है कि उसमें बहुत सारे जजेस ने डिसएग्री किया था, बड़ा वेहीमेंटली एंड स्ट्रांगली डिसएग्री किया है। इट वाज नॉट अ यूनानिमस डिसीजन। देखिए बेसिकली जब उन्होंने कहा है उसमें एक बड़ी वो जो पैरा 6 है, जो मैंने भी अपने एक आर्टिकल में भी उसका जिक्र किया है, वो बहुत है कि इसमें जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जी। इसमें लिखा हुआ है पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। दैट मीन्स कि जी जो प्रेशर डाला गया है उसका मकसद था कि जी पॉलिटिकल नताइज एक ख़ास किस्म के इस प्रेशर से, इस इंटिमिडेशन से, इस कोर्शन से, इस टॉर्चर से, इस किडनैपिंग से वो हासिल किया जा सके। ये सब कुछ होता रहे। मैं लेटर्स तो आप लोग वापस में अगर जस्ट टू कंक्लूड दिस जी, इशू जी, जी। इन क्वेश्चन कि आप लोग जो हैं वो इसी जुडिशल सिस्टम के पास दोबारा जाएंगे जिसके ऊपर आपको एज सच को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, या ट्रस्ट है? देखिए जुडिशल सिस्टम के पास हम जाएंगे ज़रूर, इसलिए हम 3 प्रॉन्ग के ऊपर अपनी जद्दोजहद जो है ना वो जारी रख रहे हैं। एक हमारे पास है पार्लियामेंट, उसमें हम अपनी हमने जो एक मूवमेंट उसमें जो एक जनरल मोशन आप लेके जा रहे हैं, मोशन भी हमने मूव की है, वो भी हम मंडे को उसको प्रेस करेंगे और उसके लिए हम चाहेंगे कि वो डिबेट हो पार्लियामेंट के ऊपर। लीगल फ्रंट के ऊपर हमारे पास ऑप्शन जो है वो हम उसको यूज़ करेंगे जितनी भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास पोलिटिकल ऑप्शन भी मौजूद है जो पाकिस्तान का आइन हमें देता है और हम बहुत सीरियसली उसको हम आगे बढ़ा के उस पूरा जो हमारी मीटिंग हुई है कल कोर कमेटी में, उसमें डिसाइड हुआ है कि हमने पोलिटिकल साइड जो है उसको आगे लेके चलना है। फिर एक और फ्रंट खुला हुआ है यहाँ, वो है जजेस की मूवमेंट। और जजेस जो हैं वो दे आर एक्सट्रीमली इंसेंस्ड ऑन दिस मैटर। और आप देखेंगे कि आइंदा 2-3 दिनों में, अभी तो रमज़ान है लेकिन मेरा ख्याल है कि रमज़ान के दौरान ही डायरेक्शन जो है उसकी वो क्लियरली सामने आ जाएगी। सो ये मामला जो है वो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता था कि मामला ये है कि ये नहीं है कि जी कारपेट के नीचे आप इसको डाल दें और लोग भूल जाएंगे, नहीं। जी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है शहबाज शरीफ, वो इनफैक्ट प्लांटेड है यहाँ, वो कोई जनरली उसका मैंडेटेड प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, वो उसका कोई फ़ैसला जो है वो कबूल कोई नहीं करेगा। मफाहमत की पॉलिसी है, मज़ाहमत की पॉलिसी है, एहतजाज को मज़ाहमत समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या मज़ाहमत तो ज़ाहिर है एक लार्जर टर्म है जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं। ब्रेक के बाद इस पर कुछ बात करते हैं, हमारे साथ रहिए जी। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ डे में, और राउफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राउफ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अहम आपके लीडर्स हैं, यानी कि जो साबिक स्पीकर हैं असद कैसर साहब, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि वफाक से ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए खैबर पख्तूनख्वा को। हम अगरचे बहुत खुश थे अली अमीन गंडापुर साहब की शख्सियत के बरक्स, हाँ कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन उसके बरक्स उन्होंने एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की। पार्टी का ऑफिशियल स्टांस क्या है? जो असद कैसर साहब कह रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो कर रहे हैं, या बिटवीन द लाइन्स है, प्लेइंग टू द गैलरी है, आवाम के लिए कुछ और है, काम के लिए कुछ और है, क्या है?
یہ ڈپلیسٹی یہ پی ٹی آئی کا خاصا نہیں ہے. دیکھیے ہم ایک فیڈریشن ہے, پاکستان از اے فیڈریشن, اس کے 4 پروونسز ہیں, کے پی از ون آف دا پروونسز, 3 اور ہیں ہمارے, ٹھیک ہے. تو ایک آپ کا وفاق ہے اور 4 صوبے ہیں. اب یہ انہیرنٹ ہے ان دی اسٹرکچر آف اے فیڈریشن کہ صوبوں نے فیڈریشن کے ساتھ یا وفاق کے ساتھ ایک آپریشنل ریلیشن شپ جو ہے وہ رکھنا ہے. اس کے بغیر وفاق چل نہیں سکتا. سو آبویسلی پی ٹی آئی جو ہے وہ پالیٹکس میں اٹس اے پولیٹیکل پارٹی. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے جی کہ ہم وفاق کو نہ چلنے دیں, نہیں. وہ ایک آپریشنل ریلیشن شپ جو ہے وہ جیسا کہ چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا نے رکھی ہوئی ہے, ان کی ملاقات بھی 2 دفعہ ہوئی ہے. ایک ریسنٹمنٹ ہے, ایک سرٹن ریسنٹمنٹ ہے بیکاز آف دا پاسٹ, عوام بھی جو ہمارے فالوورس ہیں ان کی بھی اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں تو ان کو بہت برا لگ رہا ہے. سو دیر از اے لیول آف پریشر. لیکن اس ورکنگ ریلیشن شپ کے بغیر گزارا نہیں ہے, اور وہ ہر صوبے کی جو لیڈرشپ ہے اس کو رکھنی پڑے گی. علی امین گنڈاپور صاحب نے انتہائی پریگمیٹک اپروچ رکھی ہوئی ہے اس میں, جہاں وہ اپنے پی ٹی آئی کے پرنسپلس جو ہیں, ان کے جو انہیرنٹ پرنسپلز ہیں ان کو وہ فارورڈ آگے لے کے چل رہے ہیں. جو صوبے کے رائٹس ہیں ان کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ رہے. یہی پی ٹی آئی کا بھی سٹانس ہے. پی ٹی آئی کے اندر کیوں یہ بار بار تقسیم ہے ہر ایشو کے اوپر؟ کل لطیف کوسٹا صاحب ہمارے ساتھ میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ ہم نے سنا, کیونکہ ایک جیو ٹی وی نے چلایا کہ یعنی کہ کور کمیٹی واز ناٹ ہیپی ود ہم, کہ وہ ریپرزینٹ نہیں صحیح طریقے سے کر رہا. انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, وہ یوں تھا. شیخ افضل مروت صاحب آتے ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں کہ یوں نہیں یوں تھا. اصل میں کیا ہے؟ کیا کوئی لیگل ٹیمز جو آپ کا پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے وہ کہیں پہ جا کے کورس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ کیا ہے, کوئی یہ نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے کھوسا صاحب نے, ان کی ایک خان صاحب کی بیل کی ہیئرنگ تھی اور اس میں وہ نہیں گئے. اس سے پہلے یہ سب کچھ لیٹر ویٹر کا ہو گیا ہوا تھا اور یہ سب کچھ آ گیا ہوا تھا. سو انہوں نے پھر کور کمیٹی میں ایک لیول آف کرٹیسزم ہوا کہ کیوں تاریخ میں اس کی, کیونکہ خان صاحب کے کیسز سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کوئی ہمارے لیے ہے ہی نہیں, نہ ہوگی. کور کمیٹی کا پہلا جو ایجنڈا آئٹم روٹین میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بریفنگ آن دی کیسز. تو وہ جب پتہ چلا, اور وہ اس سے پہلے سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ کوئی چیز چھپی رہتی نہیں ہے, تو پھر انہوں نے کھوسا صاحب نے ایکسپلین کیا. انہوں نے آ کے ٹیلی فون کے اوپر ڈیالہ سے وہ نکلے تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب یہ سارا کچھ ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی تو میرے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ میں جا کے خان صاحب سے بات کر کے پوچھوں, اجازت لوں کہ کیا میں اس جج کے سامنے پیش بھی ہو سکتا ہوں کہ نہیں, کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں وہ انڈائٹ ہو چکا ہوا ہے, چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ. تو انہوں نے کہا اس لیے میں آج نہیں گیا, اور انہوں نے وہ جب ایکسپلین کیا تو کور کمیٹی واز کوائٹ سیٹسفائڈ اباؤٹ اٹ. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ ہم بات کا بتنگڑ بڑی جلدی بنا دیتے ہیں. دوسری بات, میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ڈفرینٹ اوپینینس ہوتے ہیں. ہماری پارٹی میں بھی ڈفرینٹ اوپینینس ہیں, لیکن جو پارٹی کا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ اپنے جو بھی آپ کا اوپینین ہے, جیسا بھی آپ بلیو کرتے ہیں, وہ آپ کو پورا رائٹ ہے کہ پارٹی کے فورم کے اوپر آپ اس کی بات کریں, ایکسپریس کریں جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. بٹ ونس اے ڈیسیژن ہیز بین ٹیکن تو پھر وہ ڈیسیژن جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے پارٹی کے تمام ممبران کے اوپر, کور کمیٹی کے تمام ابھی تک جتنی بھی کہتے ہیں نا کہ جو تکرار کی بات سامنے آئی ہے وہ زیادہ تر شیخ افضل مروت ورسز اینی ادر پرسن آف دا پارٹی ہے, تو یہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ 3 دن پہلے جی ایک اسی لیے نوٹیفکیشن نکلا ہے کہ جی آئی ہیو بین اپوائنٹڈ ایز دا سول اسپوکس پرسن آف دا پارٹی ٹو اسپیک آن پالیسی میٹرز. سو میری آپ سے بھی مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی اگر آپ پوچھنا ہو تو ٹیلی فون پہ کسی کو کہیں مجھ سے بات کر لیں, میں آپ کو بتا دوں گا. مروت صاحب ٹھیک ہے, وہ ہے ان کا انڈیویجول اور پارلیمنٹری پوزیشن میں تو آ سکتے ہیں, ہاں تھوڑا سا ہوتا ہے جی. تو وہ میں مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پوائنٹ اے فنگر ایٹ اینی باڈی. دا فیکٹ از کہ جی پارٹی میں یونٹی ہے, سارا کچھ ہے, یونٹی آف کمانڈ ہے, ہر چیز ہے. خان صاحب کی ڈائریکشن سے سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے پاس جو پرپوزل ہوتے ہیں وہ بھی خان صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان کی اپروول ہوتی ہے تو ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ان کی جو ڈائریکٹیوز ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں, وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ بیکاز شی از آلسو میکنگ اسٹیٹمنٹس, اور کچھ خبریں ایسی تھیں کہ شاید خان صاحب نے کہا کہ سیاسی میٹر سے ان کا تعلق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے. دیکھیے علیمہ بی بی ان کی بہن ہے, باقی بھی بہنیں ہیں ان کی. لازمی بات ہے کہ جو ان کے بھائی کے ساتھ جو ریاست پاکستان کر رہی ہے, جس بروٹلی ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اس میں سے ہم پارٹی ممبرس کے طور کے اوپر ہم بہت کنسرنڈ ہیں. تو ایک بہن کا جو ہوتا ہے بھائی کے لیے پیار وغیرہ, تو وہ ان کا کنسرن جو ہے وہ بہت دفعہ وہ نکلتا ہے. اس کے بعد وہ خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے, خان صاحب ان کو بھی کچھ بتاتے ہیں, میسج وغیرہ دیتے ہیں جو آ کے ہمیں بتاتی ہیں, وہ باقی لوگوں کو جس کے بارے میں ہوتا ہے وہ اس سے گفتگو کرتی ہیں. تو ان کا ایک مطلب ایک بہن کا رول ہے. ہاں ان کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے پارٹی میں. خان صاحب نے یہ بڑا کلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ میری فیملی کی پارٹی نہیں ہے,
یہ پارٹی جو ہے یہ ورکرز کی پارٹی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے جو چیئرمین ہمارا ہے وہ کوئی ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. وہ کسی بہن کو بنا دیتے, اگر چاہتے کہ وہ بہن کا سیاسی رول ہے تو علیمہ جو ہے وہ پولیٹیکلی خاصی ایکٹیو ہیں, تو وہ ان کو کہہ دیتے یا کسی اور کو کہہ دیتے, اپنے بیٹوں میں سے کسی کو کہہ دیتے. وہ سب ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے پریفر کیا کہ ایک آرڈنری ورکر کو چیئرمین بنایا. باقی بھی جتنی بھی پوزیشنز ہیں پارٹی کی آپ دیکھیے ان کے کسی رشتہ دار کے پاس نہیں ہے. سو یہ ان کا ایک بڑا ہی ایک ڈیپ روٹڈ کمٹمنٹ ہے کہ دس پارٹی بلانگس ٹو دا ممبرز آف دا پارٹی, اور وہی اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے کہ ابھی تک ظاہر ہے جو اپوزیشن لیڈر, پارلیمانی لیڈر کے مسائل ہیں اس پہ بھی ظاہر ہے میڈیا کے پاس جو خبریں آتی ہیں وہ کسی نہ کسی سورس کے تھرو ہی آتی ہیں, اور کچھ ایسے سورسز کہتے ہیں کہ شاید اسد کیسر صاحب کی ایک الگ لابی ہے, عمر ایوب صاحب کی ایک الگ لابی ہے, گوہر صاحب کی ایک الگ لابی ہے. آئی نو یہ بہت کانسپریسی ٹائپ چیز, نہیں یہ بہت کانسپریسی تھیوریز آپ کو لگ رہی ہوں گی, لیکن خبریں ہمیں ایسی کوئی ہے ایسا, ظاہر پارٹی دیکھتی ہوگی کہ کیوں ابھی تک نوٹیفیکیشنز نہیں ہوئے, کیونکہ یہ خبر بھی چلی کہ ایاز صادق صاحب کو اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ابھی آپ نوٹیفائی نہ کریں. اب دیکھیے یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ بات, آپ کی زبانی سن رہا ہوں کہ جی اسد کیسر صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہے. اسد کیسر صاحب ایسے آدمی ہے نہیں ہے, وہ پارٹی کے فورم کے اوپر بات کرتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اب یہ لابی, اب پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ, وی آر اباؤٹ 65 ممبرز ان دا کور کمیٹی اس وقت ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں 65 ممبرز جو ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف ان کی رائے ہوتی, آراء ہوتی ہیں, اس کا وہ بیان کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کو اسٹیٹ وے کہیں کہ یہ ایک اور لابی ہے اور یہ اور لابی ہے تو یہ اور بات نہیں. ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہے, ہوتا ہے, ہونا چاہیے, ایکسپریس بھی ہوتا ہے, لیکن لابی ایک ہی ہے اور وہ ہے عمران خان کی لابی, وہی ہے. سب لوگ جو ہیں ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اسی کی وجہ سے. اور میں نے آج تک کبھی کسی پی ٹی آئی کے ممبر کو نہیں دیکھا جو کہ اس کی کوئی ڈس انچانٹمنٹ ہو یا ڈسکنٹینٹمنٹ ہو اس بارے میں. دے آر آل کمیٹڈ ٹو خان صاحب, اور خان صاحب کی ہی ایک پارٹی ہے اور ایک ہی نیریٹو انہیں کا ہی چلتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دوسری جو شخصیت ہیں جن کے بارے میں ظاہر بڑی خبریں آتی ہیں وہ پرویز الہی صاحب ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کو بہت زیادہ ان کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کرتی. ایک تو شروع سے ایک معاملہ تو تھا ان کی ایکسیپٹنس کا, تو ابھی بھی کیا وہ اتنی انہوں نے جدوجہد کر لی, اتنی قربانی دے دی جو ان لائک ہز پولیٹیکل اپروچ بالکل اس سے اپوزٹ ہو کے, تو ابھی بھی آپ لوگ ان کو اتنا نہیں اپناتے جتنا آپ خان صاحب کو, مطلب وہ بھی تو ایک سینئر پوزیشن ہولڈر ہیں پارٹی کے. مونس الہی صاحب کور کمیٹی کے ممبر ہیں, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اگر وہ چاہیں کور کمیٹی کو کہ کور کمیٹی کچھ کرے, ہم سب کے بارے میں ریزولوشن اپنے میں ساروں کو کہتے ہیں, شاہ محمود صاحب کے بارے میں کہتے ہیں, جو صدر جو ہمارے ہیں پرویز الہی کے بارے میں کہتے ہیں, ہمارے جو باقی خواتین پرسنرز ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں کہتے, شاید کسی کے بارے میں کبھی بھول چک ہو جائے, کبھی کم کہا جائے یا زیادہ کہا جائے. مونس الہی صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں کور کمیٹی میں, وی کین آلویز برنگ اپ اے پوائنٹ. سو یہ کہنا میں نہیں اس سے ایگری کروں گا کہ کسی قسم کی, ہاں ان کے پارٹی کے جوائن کرنے سے پہلے بالکل صحیح کہا آپ نے, یس دے ور ریزرویشنز اباؤٹ اٹ, بٹ دوز آئی ڈونٹ سی دوز ریزرویشنز اینی لانگر. ان فیکٹ جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اور ان کی جو سیکریفائس ہے پارٹی کے لیے, اس کی بہت بڑی اکنالجمنٹ ہے پارٹی کے اندر موجود اس وقت. خان صاحب کے ظاہر ہے ایک فیئر ٹرائل کے اوپر بہت سارے ایشوز ہیں. لاسٹ بریف سا کامنٹ مجھے چاہیے, آپ کو لگتا ہے کہ جو ایپلیٹ فورمز ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو وہ ریلیف ملے گا کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ کچھ امید کہ آپ کو آپ کی لیگل ٹیم بتاتی ہو کہ اتنے مہینے لگ جائیں گے, اتنا عرصہ لگ جائے گا؟ وہ بتاتے ہیں, لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ کا سوال ہے کہ جی یہ کورٹس کام فیصلے نہیں کر رہی, ان سے کروائے جا رہے ہیں, جو یہ لیٹر اس کی سب سے بڑی ایک پروف ہے. تو یہ جب تک کرواتے رہیں گے لوگ, جو بھی پاورز دیٹ بی پاور ویلڈرز ہیں, جو اس وقت جن کے پاس طاقت ہے, تو اس وقت تو انصاف کی تو کوئی توقع نہیں کی جا سکتی نا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو فورم ہے وہ تو جوڈیشل فورم ہی ہے نا. اگر جوڈیشل فورم آزاد ہو جاتا ہے تو خان صاحب ایک دن بھی اندر نہیں رہیں گے, وہ آزاد ہو جائیں گے. یہ کیسز پہ کوئی ہے ہی نہیں ہے, بیسس ہی کوئی نہیں ہے. سو حقیقت جو ہے وہ یہ ہے. تھینک یو سو مچ رؤف حسن صاحب, آپ نے وقت دیا اور آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. جی آپ نے سنا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز کمیشن کو لے کے, سیاسی حالات کو لے کے اور سیاسی مستقبل کے حوالے سے. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.